बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सरा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। एंटरप्रेन्योर हर इंसान बनना चाहता है। हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मशीनरी परचेज करने की बात करते हैं, या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे स्मॉल स्केल पे हो या लार्ज स्केल पे हो। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जिसकी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा धूम है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और अगर जिनको अवेयरनेस भी है तो मार्केट में ऐसे प्लेयर और ऐसे मीडियोकर लोग मौजूद हैं जो कि उनको कहते हैं ये काम नहीं करना, फंस जाओगे, पैसा बर्बाद कर दोगे। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस बिजनेस से अच्छा खासा कमा रहे हैं। वो तो बहुत खुश हैं, उनको कोई मसला नहीं है। तो आज मैं इस बिजनेस के बारे में आपको एक मुकम्मल आगाही देना चाहता हूं और एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं आपको जो कि ये बिजनेस कर रहा है और पहली बार कर रहा है। बिजनेस रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, और हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। लहसुन पाकिस्तान में महंगे दामों मिलता है क्योंकि ये ज्यादातर इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान में इसकी कास्ट जीवन गार्लिक के नाम से हो रही है। हम लोग मौजूद हैं असद अली आसिम साहब के फॉर्म पे। ये आपको बताएंगे कि बेसिकली इसकी काश कैसी होती है और इसका बिजनेस कैसा है और फ्यूचर कैसा है, सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। असद अली साहब का मैं पहले आपको तारुफ करवा दूं। हाईली एजुकेटेड पर्सन हैं। पाकिस्तान से एमबीए करने के बाद इन्होंने एमफिल लंदन से किया। उसके बाद पाकिस्तान में डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनियों में भी काम किया और ये शोबा एजुकेशन से भी वाबस्ता रहे हैं। बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, बीबीए और एमबीए की क्लासेस को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और अपने फॉर्म के ऊपर आपने बुलाया। बेसिकली सर मुझे भी नहीं पता जीवन लहसन क्या है, मेरे नाजरीन को भी नहीं पता, लेकिन वो लोग जिनको इसके बारे में पता है उनको इसके बारे में बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो आज हम चाहते हैं उनका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बहुत धूम है। 80% लोग इसके बारे में गलत मालूमात दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं एक तो मालूमात की हम दुरुस्ती भी करें, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आपकी फसल तैयार है। दूसरे नंबर पे मैं ये भी चाहता हूं कि जो नए लोग और खासतौर पे वो लोग जो बाहर के ममालिक में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड रखते हैं लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप उनको अपना एक्सपीरियंस बताएं कि वो यहां काम कर सकें, पाकिस्तान में काम करें। यहां से हम ग्रो करेंगे तो हमारा मुल्क भी ग्रो करेगा। सर सबसे पहले आप बताएं हमारे नाजरीन को कि जीवन लहसन क्या है और आम लहसन से ये मुख्तलिफ क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असद अली आसिम हूँ और गोजरा फील्ड से मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं हामिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, स्पेशली तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एक ब्रीड को प्रमोट करने में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। और जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है कि जो जीवन है ये कैसे मुख्तलिफ है एक आम वैरायटी से, तो इसमें दो चीज़ें हैं जो इसको मुनफरद करती हैं। इसका एक क्लोव साइज़, ये मैं एक बतौर सैंपल आप लोगों को ये दिखाता हूँ जी। ये देखिए, ये इसका क्लोव साइज़ है और ये एक क्लोव एक दिन की हंडिया के लिए काफ़ी है। इट विल गिव कन्वीनियंस टू दी हाउसवाइफ्स। आप देखें कि देसी गुलाबी लहसुन एक चलता था, बड़ी अच्छी ब्रीड थी, लेकिन चाइना ने उसको रिप्लेस कर दिया। और चाइना गार्लिक रिप्लेस उसने क्यों किया? क्योंकि कन्वीनियंस थी खवातीन को, उसको छीलना आसान था। और अब इसका साइज जो है ये चाइना गार्लिक से भी बेहतर है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसकी जो प्रोडक्शन है ये 4 टाइम्स आम जो वैरायटियां पाकिस्तान में काम कर रही थी उनसे ज्यादा है। ठीक है जी। तो ये दो मेन चीजें हैं जो इसको मुनफरद करती हैं, इसकी पैदावार, इसका क्लोव, इसका जो है इसका ये दो चीजें इसको मुनफरद करके एक आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज जो है ये आपके सामने लेके आई है। ये एक आम तरीके से काश्त होने वाली वैरायटी है और इस सिंपल रेजेस पे ये काश्त होता है, बड़ी अच्छी पैदावार देता है। और इसका एक और फॉर्मेट भी है, वो ड्रिप इरिगेशन है, जो कि बेड्स के ऊपर इसको लगाया जाता है। तो इसमें जो रेजेस पे हैं वो आम जो हमारे टूल्स अवेलेबल हैं हमारे किसानों के पास, जैसे मकई वाले रेजर हैं, उससे ये इसकी रेजेस बनती हैं और उस पर ये इसकी आप सोइंग कर देते हैं। और जो बेड शेपर है उसके लिए एक स्पेशल बेड शेपर चाहिए होता है जिसे हम इसको लगाते हैं और वो टॉप के ऊपर लगता है और ड्रिप के जरिए उसको हम खुराक देते हैं। इस तरीके से ये आमतौर पे लगाया जाता है। जीवन मार्केट एक वसी मार्केट है, लेकिन एक उभरती हुई मार्केट है। अभी इसमें बहुत सारा स्कोप मौजूद है और इतना इसके अंदर फ्लॉ है कि
فل کرنا چاہیں تو ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. ایون کہ ایکسپورٹ میں بھی اس میں بہت مواقع موجود ہیں پاکستان میں، وہ لوگ جو G1 کی اقسام کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے یہ بات بتائیں، G1 مارکیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس ٹائم ایز اے فارمر، کیونکہ آپ بھی اس فیلڈ میں ہیں، کیا مشکلات آپ لوگوں کو پیش آ رہی ہیں؟ جی، بڑا آپ نے ریلیونٹ کوشچن کیا ہے، اور اس وقت جو اس کے کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں اس میں ون آف دی ہاٹ ایشو ہے. بات یہ ہے کہ G1 بریڈ جو ہے یہ پہلے جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، ٹھیک ہے جی، پراپرٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور وہ بیسکلی فارمر نہیں تھے. اب جیسے ہی وہ اس انڈسٹری میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے اس بریڈ کو ڈیولپ کیا ہے، اس پر کام کیا ہے، اور اس کو ایک سکسیسفل بریڈ بنا کے مارکیٹ میں وہ لے آئے ہیں. اب مارکیٹ میں کچھ نیگیٹو مائنڈ سیٹ بھی ہے، اور وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وہ جیسے ایک لیگ پولنگ چلتی ہے، سوری ٹو سے ہمارے ملک میں، وہ جب بھی کوئی چیز کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے تو اس میں نیگیٹو مائنڈ سیٹ آ کے اس کا راستہ روکتا ہے. وہ لوگوں کو باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک فیل پروڈکٹ ہے، اور اس کی پہلے تو پیداوار پہ سوالیہ نشان تھے، وہ بھی G1 نے اس سوال کا جواب دے دیا کہ یہ پیداوار ہائیسٹ دیتا ہے، بلکہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس سال تو پیداوار اس سے بھی زیادہ آئی ہے. پھر ان کا یہ تھا کہ جی یہ سٹوریج میں مسائل ہیں اس کے، پھر وہ سٹوریج کے مسائل بھی حل ہو گئے الحمدللہ. 99.9% جو کراپ تھی وہ سٹوریج میں بالکل سیف رہی، اور آگے سوئنگ کے لیے وہ سیڈ استعمال کیا گیا. جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. پھر مارکیٹ کے اندر یہ چیز جو ہے وہ سرکولیٹ کی گئی کہ جی یہ اس کی جو ریٹ ہے وہ ایک دم سے گر جائے گا، اور یہ 200-300 روپے کلو تک بکے گا. پچھلے 3 سالوں سے یہ باتیں چلتی آ رہی ہیں، لیکن ہر سال اس کا آپ دیکھیں کہ ریٹ بہتر ہوتا ہے، ڈے بائی ڈے اس کا ریٹ بہتر ہوتا ہے. اور پچھلے سالوں میں آپ دیکھیں 500 روپے کے جی پہ بکنا شروع ہوا تھا، اگلے سال یہ پھر اس سے پچھلے سال یعنی 2022 میں یہ 1500 سے 2000 روپے کے جی پہ بکنا شروع ہوا، اور اس سال اس کا 2000 روپے کے جی ریٹ اوپر. کیونکہ اس سال پیداوار کچھ زیادہ ہے، ڈیفینیٹلی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے اس پہ امپیکٹ تو آتا ہے. ایک ڈیمانڈ اور کے رولز ہیں، تو اب وہ چیز ہے، بلکہ اس چیز کو پازیٹیولی چینلائز کرنا چاہیے کہ وہ جو انٹرسٹڈ ہیں، اس کو لگانا چاہ رہے ہیں، ابھی مارکیٹ میں اگر ان کو سیڈ اچھی کوالٹی والا سیڈ کم ریٹ پہ مل رہا ہے، سو دس از دی رائٹ ٹائم کہ وہ اس کو بائی کریں اور اپنی سوئنگ کے لیے اپنے رقبے کی تیاری کریں، تاکہ ویل ان ٹائم اس کو وہ لگا کے آگے جو ہے وہ اس کی پروڈکشن کو بڑھا سکے. اچھا سر، کاشت کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، کاشت میں جو سب سے پہلا ہمارا ایمفسائز ہوتا ہے کوالٹی کا بیج خریدنا. جی، یہ کوالٹی کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر جو میں نے آپ اس ویڈیوز بنانے سے پہلے چھوٹی موٹی ریسرچ کی ہے، وہ ریسرچ یہ بتاتی ہے A گریڈ B گریڈ کوالٹی. تو آپ یہ بتائیں کیا اس میں بیج کی کوالٹی کاؤنٹ کرتی ہے اچھی کاشت کے لیے؟ جیسے آپ کی دیکھیں ماشاءاللہ فصل بہت زبردست تیار ہے، جو یہ میں نے دیکھا ہے آپ کا بہترین سب کچھ ریڈی ہے. تو ایک نئے بندے کو کاشت کرنے کے لیے آپ بیج کی خریداری کے وقت کیا چیزیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کیا بتائیں گے، خاص طور پہ سیڈ سے ریلیٹڈ؟ جی، بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. حامد صاحب، بات یہ ہے کہ میں اپنے ویورز کو بتاؤں، اپنے جو نئے آنے والے فارمرز ہیں ان کو بتاؤں کہ سیڈ سلیکشن از دا کی ڈیسیژن دیٹ نیڈ ٹو بی میڈ بائی دی فارمر. آپ نے جس سے سیڈ خریدنا ہے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے پاس اوریجنل نارک G1 سیڈ ہے. پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ جیسے مختلف ڈائمینشنز میں کام کر رہے تھے، انہوں نے اس میں کچھ اور بریڈز شامل کر دیں جن کو G1 کا نام دے دیا. ٹھیک ہے، اس میں سے اخروٹی آپ لگا لیں یا کوئی اور دوسرے ملک کی جو بریڈز ہیں وہ اس میں شامل کر لیں، اور اس کی شکل خراب کرنے کی کوشش کی اپنا فائدہ لینے کے لیے کہ ایک چیز بہت ایکسپینسو بک رہی ہے تو اس میں ملاوٹ کر کے اپنے مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے. تو اب وہی لوگ اس کو جب ان کے پاس وہ ایک چیز بک نہیں رہی تو اس کو سستے داموں G1 کا نام دے کے بیچ رہے ہیں، جس سے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے کہ جی یہ اس کا ریٹ گر گیا، جی اس کا یہ ہو گیا. حالانکہ جو لوگ جن کے پاس ہسٹری ہے اور جو ہسٹری کیری کرتے نارک تک، ڈاکٹر ہمایوں تک کی سیڈ ورائٹی تک پہنچتے ہیں،
آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ 1 روپیہ کم اپنی اسٹینڈرڈ ریٹ سے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور ان کے بدلے میں جن کے پاس مکس بریڈ ہے یا وہ کسی خوف کا شکار ہیں اور اس کے ریپوٹیشن کو ڈیمیج کر رہے ہیں, صرف وہی سستے داموں سیڈ سیل کر رہے ہیں. لیکن جو بڑے برانڈس ہیں جو کام کر رہے ہیں, آپ ان سے کہیں کہ آپ 200 روپیہ کے جی اس کے ریٹ میں کام کر لیں, دے ول ناٹ ڈو سو. ایسا نہیں وہ کریں گے کیونکہ بس اوریجنل سیڈ ہے. تو سیڈ سلیکشن بہت اس میں کی رول ہے. دوسرا, اس کے انتخاب میں 2 چیزیں ہیں کہ ایک بڑی کلوو والا سیڈ کیا انتخاب کرنا چاہیے یا ایک میڈیم کلوو جو ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے. دیکھیں, سیڈ مہنگا ہے, جس کے پاس اوریجنل نارک جیون ہے اس نے اس کو ایک سٹینڈرڈ ریٹ پہ سیل کرنا ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہے. اور جب آپ اسے لینے جائیں تو میرا جو ذاتی مشورہ یہ ہے, کیونکہ یہ ایکسپینسو ایک ورائٹی ہے, اے گریڈ سیڈ لے کے آئیں گے نا, یعنی جیسے یہ میں نے آپ کو یہ ایک کلوو دکھائی کہ یہ اس طرح کا یہ اے گریڈ سیڈ ہے. ٹھیک ہے جی, اس سے اگر آپ اس طرح کے بلبس کا انتخاب کریں گے تو آپ کو زیادہ وزن میں یعنی کم سیڈ ملے گا. لیکن اگر آپ بی گریڈ جو کمپیریٹیولی جیسے یہ ایک کلوو ہے, کمپیریٹیولی اس کا سائز دیکھیں چھوٹا ہے, یہ بی گریڈ کیٹیگری میں آتی ہے, اسی ریٹ میں آپ کو زیادہ سیڈ مل جائے گا. اور آپ اس کو ایک اگر سٹینڈرڈ فرٹیلائزر دیتے ہیں, اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق فرٹیلائزر دیتے ہیں, دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ بی گریڈ سیڈ اے گریڈ سیڈ بن جاتا ہے. اور آپ کم پیسوں میں زیادہ سیڈ ایکوائر کر کے زیادہ رقبے پہ لگا سکتے ہیں. تو ایک وائز ڈیسیژن یہ ہوگا کہ آپ بی گریڈ سیڈ کوشش کریں مارکیٹ سے ایکوائر کرنے کے لیے. جتنے بھی نئے لوگ ہیں وہ ان کی ٹینڈنسی ہے کہ جی ہمیں اے گریڈ سیڈ چاہیے, اے گریڈ. اور جو بیچنے والا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا سارے کا سارا اے گریڈ سیڈ بک جائے اور میں بی نہ بیچوں, کیونکہ میں بی کو اے کر لوں گا اپنے پریویس ایکسپیرینس کی وجہ سے. تو گائیڈنس لیں آپ جس فارمر کے پاس بھی جاتے ہیں اور وہ آپ کو گائیڈ کرے اور اس کو آپ بی کو اے کر کے آپ ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں. سر اوورسیز بھائی, وہ لوگ جن کی پاکستان میں زمینیں موجود ہیں, کوئی کام کاج نہیں کر رہے, جیون لسن ان کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہے. اور ایک اوورسیز بھائی جو کہ اس کے اوپر باہر کے ممالک سے بیٹھ کے کام کرنا چاہتا ہے اور ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں کاشت ہو, میں اس کو فروخت جس میں کنٹری میں رہتا ہوں وہاں کروں. اس کے سکوپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور اوورسیز بھائی کو آپ کیسے میسج دیں گے کہ وہ پاکستان میں اس کی کاسٹ کرے؟ جی بڑا زبردست یہ ایک کمبینیشن بن سکتا ہے, ایک جوائنٹ وینچر بن سکتا ہے. وہ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں بھی ان کی لینڈ ہے اور وہ اس کو آباد بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو جیون از دی رائٹ آپشن کہ وہ اپنے رقبوں کو اس کے ساتھ آباد کریں. آپ دیکھیں, جب ایک ویلیو ایڈڈ کراپ کے لیے آپ لینڈ پریپریشن کرتے ہیں نا جی, تو لینڈ رچ ہو جاتی ہے اور آپ اس پر محنت کرتے ہیں, اس کو آپ فارم یارڈ مینوور دیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کی لینڈ پریپریشن کے اندر وہاں پہ جنتر لگاتے ہیں اور دوسری چیزیں اس کو انرچ کرتے ہیں تاکہ انرچ جو لینڈ الٹیمیٹلی فارمر کو رچ کرے. تو ایک تو آپ کے آباء و اجداد کی زمین جیون کے لیے جب آپ تیار کریں گے تو وہ بنجر ہونے سے بچ جائے گی. ٹھیک ہے, جو کنسلٹنٹ ہوگا, رائٹ کنسلٹنٹ ہوگا, وہ بتائے گا کہ آپ کے رقبے کی پی ایچ کیا ہے اور اس کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ چاہیے, کس طرح کی لینڈ پریپریشن چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے والدین کا, آپ کے آباء و اجداد کا اثاثہ سیو ہو جائے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب یہ یہاں سے ایک پروڈکٹ ہم تیار کریں گے, اس کے ویلیو ایڈیشن پہ کام ہو رہا ہے. پاکستان کا جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ اس کا ویلیو ایڈڈ یونٹ جو ہے وہ اس کی پروسیسنگ یونٹ پہ کام کر رہے ہیں اور اس کی جو R&D ہے یہ مکمل ہو چکی ہے اور بہت جلد جیون کا پیسٹ, جیون کا پاؤڈر مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا. تو جب اس طرح کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے گی تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی ایکسپورٹ کرنے کی طرف لے کے جائیں گے, اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اس بیرون ملک میں بیٹھ کے اپنے لیے بھی روزگار کریٹ کر سکتے ہیں, پلس یہاں سے ایک بلک میں جو چیزیں وہاں پہ جائیں گی تو وی کین کریٹ اے ون ون سچویشن, اور بڑی ایک کامیاب یہ ایک کیمسٹری جو ہے یہ بن سکتی ہے. اور اس کے بعد فائنلی یہ ہے کہ میں نے جو پچھلے چند سالوں کا جو ایکسپیرینس دیکھا ہے, میرا یہ 3را سال ہے, جیون ایک بہت شاندار پروڈکٹ ہے, بڑی جاندار پروڈکٹ ہے. اس میں جو بندہ ہزاروں روپیہ لے کے آیا تھا وہ لاکھوں روپیہ لے کے نکلا ہے. جس نے لاکھوں روپے انویسٹمنٹ کیے تھے, بلیو می, وہ کروڑوں روپیہ لے کے نکلا ہے.
اور جس نے کروڑوں لگائے تھے وہ اس وقت اربوں میں بیٹھا ہوا ہے. آپ کیونکہ انٹرپرینیور ہیں، میں نے جس طرح آپ کا تعارف شروع میں کروایا، ایجوکیشن کی فیلڈ سے آپ تعلق رہے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں آپ نے کیا، باہر کے ممالک میں بھی کام کیا اور پاکستان میں بھی آپ نے کام کیا. آپ اب فارمنگ میں آ گئے ہیں اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ابھی اس فیلڈ کو بالکل جانتے ہی نہیں ہیں. ایک تو آپ ان کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ دوسرا یہ میرے ویور کے لیے، ان کے لیے آپ خاص کیا پیغام دینا چاہیں گے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، اگر کسی کو کوئی آپ کی مدد درکار ہو، بیج سے ریلیٹڈ، کاش سے ریلیٹڈ، اور اس بزنس کے بارے میں جاننا چاہتا ہو؟ جو لوگ نئے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں جی، میرا ان کو پیغام ہے کہ اس فیلڈ کو نئے اور پڑھے لکھے لوگوں کی بہت شدید ضرورت ہے، کیونکہ 70% پاپولیشن کا تعلق دیہات سے ہے اور ہمارا جو اکانومی کا انحصار ہے وہ زراعت پہ ہے. تو اگر پڑھا لکھا بندہ اس فیلڈ میں آ کے کام کرے گا تو اس کے کام کا انداز بہت مختلف ہوگا اور وہ زمین کی ضرورت کے مطابق خیال رکھے گا، اس کو خوراک دے گا، اس کو بیماری سے بچائے گا. تو میں جی 24/7 اویلیبل ہوں. میں اپنا کانٹیکٹ نمبر حامد صاحب کو دے دیتا ہوں. آپ بیج کے حوالے سے آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، آپ کو لینڈ پریپریشن کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، آپ کو فرٹیلائزر پلان کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے ہو، یا آپ کو بیماریوں سے بچاؤ کے جو پریونٹیو میئرس ہیں اس حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، آئی ایم اویلیبل. کیورنگ کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے ہو، اس کی مارکیٹنگ اینڈ سیلز کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، تو آئی ایم اویلیبل. مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو، آسانی ہو اور ہمارا ملک جو ہے وہ گرو کرے اور ہم کم از کم ان بدترین حالات میں اپنی ملک کو لیسن کی جو امپورٹ پہ خرچہ ہے ڈالرز کا اس سے بچا سکے. تھینک یو سو مچ تھینک یو حامد صاحب. سو مچ سر. ہم نے کوشش کی ہے جیون کارلنگ میں جتنی کنفیوژن آ رہی ہے وہ آپ کی دور کریں، لیکن میرے اس میں بات یاد رکھیے گا، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. پروجیکٹ در پروجیکٹ آ رہے ہیں. ایگریکلچر مارکیٹنگ میں بھی اب ڈفرنٹ چیزیں آ رہی ہیں. جیسے اسد علی عاصم صاحب نے بتایا ان کا جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے وہ بلیک سیڈ رائس سے ریلیٹڈ ہے، اس کی کاشت انہوں نے سٹارٹ کر دی اور پاکستان میں یہ کانسیپٹ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. اسد صاحب سے رابطہ کرنا ہو آپ مجھے ای میل کریں، میں ان کا کانٹیکٹ بھی دے دوں گا. جس طرح انہوں نے بتایا یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فردر مور معلومات دے دیں گے، ایون کہ آپ کی مدد بھی کر دیں گے. پلیز گھبرایا مت کریں اور ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جایا کریں. میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں، میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کمنٹ سیکشن پہ لوگوں کے کمنٹس آنے شروع ہو جائیں گے کہ جی یہ بزنس تو پٹ گیا ہے، اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو 100 روپے کا بھی نہیں بکنا، یہ تو 200 کا بھی نہیں بکنا. یہ چیزیں آپ لوگ چھوڑ دیں. یہ وہ بات کرتے ہیں جنہوں نے کبھی مال بیچا بھی نہیں ہوتا، کبھی مارکیٹ میں وہ لے کر بھی نہیں گئے، مارکیٹ میں انہوں نے مار بھی نہیں کھائی، خود انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن جو لوگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو روک رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ، یہاں مجھے اکثر لوگ سوال کریں گے کہ اس کے لیے تو جی زمین ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے، یہ کہاں سے ہمارے پاس آئے گی؟ تو آپ نے بھی ڈسہارٹ نہیں ہونا. جو لوگ کر رہے ہیں جیسے اسد صاحب کر رہے ہیں ان سے رابطہ کریں. آپ ان سے سٹاک خرید کے خود کیوں نہیں مارکیٹ میں دیتے؟ یہ آپ کا کمیشن مقرر کر دیں گے. ہم اگر یہ سوچ بنا لیں تو پاکستان گرو کر سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے. ایکسپورٹ کے بھی آرڈر آپ لے کر آئیں، آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، لیکن پلیز سیل اینڈ پرچیز کا یہ فورم نہیں ہے. سیل اینڈ پرچیز کے بارے میں یا اسد علی عاصم صاحب سے آپ کاش کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے ای میل کریں، میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گا. آپ ان سے خود ڈائریکٹلی سوالات جوابات یا خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ یہ، اگر اس بزنس کے بارے میں آپ کو کنفیوژن ہے تو وہ اپنی کنفیوژن اس کمنٹ سیکشن میں جا کے نہ نکالیے گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ باقاعدہ اس بزنس کے بارے میں رانگ کیمپین بھی چل رہی ہے، لوگ مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں. نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور مجھ سے بات کرنی ہو نیچے ای میل ایڈریس موجود ہے. اینی ٹائم ای میل می. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.